एक्सपेक्टेशन सेटिंग। एक्सपेक्टेशन सेटिंग से मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको क्या पेमेंट होगी, ब्रांड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। सो एवरीबडी जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी अवैस वेलकम, आपकी तीसरी अटेम्प्ट थी है ना, तो खैर हम आपको पहले दाखिला दे ही नहीं रहे थे। चलें। हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा सो मैंने सोचा कि एक छोटी सी तकरीर सारों के साथ ही कर लें हम। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो वेलकम। NIC पेशावर में आपके सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो गया है। और जैसे मैंने शायद उस दिन भी ये बात कही थी कि ये जो सफ़र होगा इसमें योर सक्सेस विल डिपेंड ऑन योर सेल्फ। सिर्फ एक आदमी आपका रास्ता रोकेगा और वो आप खुद होंगे, राइट। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े बड़े अच्छे स्टार्टअप्स आना शुरू हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी शहर को हम कह सकते हैं कराची से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं। मारखोर वाले जो अब एटम है, अब वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनना शुरू हो गई, फोर्ब्स में भी कवर हो गई। सो इस सिनेरियो के अंदर स्टार्टअप्स के बड़ा एक जिसे हम कहते हैं रोशन मुस्तकबिल है। इवन दो कि अभी कोविड की वजह से सारी बिजनेस बैठी हुई है, कुछ हमारे जो है इस वक्त पाकिस्तान में वैसे भी कुछ रिसेशन है, लेकिन इस सारे के बावजूद हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी एक खुश आइंद किस्म की स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए मार्केट है। खुश आइंद है लेकिन बड़ी टफ मार्केट है। इट्स नॉट ईजी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि आप क्या पर्पस और किस मिशन पे निकले हुए हैं। अगर आपकी अलाइनमेंट आपके स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं है, अगर आप सिर्फ पैसे करने के लिए वो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं लेकिन आपका अपना कोई फुलफिलमेंट उससे नहीं हो रहा, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला है। उसकी वजह ये कि स्टार्टिंग जैसा मर्जी करें, स्टार्टअप को दो किस्म की सूरतें हो सकती हैं, तीन किस्म की हो सकती हैं एक्चुअली। एक कि स्टार्टअप को शुरू में ही ज़बरदस्त सक्सेस मिल जाए, दूसरा स्टार्टअप को सक्सेस ही ना मिले, 3-4 साल गुजर जाए, और तीसरा कि बस इतने पैसे मिलें कि आप ब्रेक इवन कर रहे हैं। तीनों सिचुएशंस जो हैं इनका जो रिएक्शन है वो डिटर्मिन करता है कि आप उससे रिएक्ट करके आगे बढ़ते हो कि वहीं पिट जाते हो। तो जो सिसक सिसक के चल रही है कंपनी, व्हाट चेंजेस डू यू मेक? क्या आप बंद कर देते हो सकता है बंद कर देनी चाहिए, मार्केट में इतनी जान ना हो या आपकी अप्रोच ठीक ना हो, या आप कोई बहुत ड्रामेटिक चीज़ ले आते हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है जब आप बहुत एकदम से सक्सेसफुल होते हैं, पार्टनर्स में अनबन हो जाती है, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, कंपनी टूट जाती है। ज़्यादातर कंपनियां जो फेल होती हैं वो सक्सेसफुल होने की वजह से फेल होती हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग उल्टी किस्म की बात है लेकिन ये सच है। और तीसरा है कि आप बहुत नुकसान में चले गए, तो क्या आप में ये स्टेइंग पावर है, ये कन्विक्शन है कि यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज से शुरू हो रही हैं। मतलब आप ठीक है अपनी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आज से शुरू हो रही हैं, क्योंकि आज से एक बाकायदा लर्निंग का आगाज़ हो रहा है। अब 2-3 बड़े सवाल हैं जिनको आपने एक्सप्लोर करना है, और इन सवालों को हम बार बार एक्सप्लोर करेंगे, एक दफ़ा नहीं एक्सप्लोर करेंगे। वी आर गोइंग टू गो आफ्टर दीज क्वेश्चंस, हर थोड़े दिन बाद विल बी गोइंग बैक टू दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज़ व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस, राइट। सो आपका वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप क्यों हैं। Why are you in this business? How is it aligned with your personal satisfaction, your personal motivation, your personal goals and objectives? दूसरा जो सवाल है, what is your business model, right? अच्छा, ये वो सवाल है जिस पे मुझे बड़ी मुश्किल हुई। So मेरी पहली बिजनेस एडवर्टाइजिंग थी। एडवर्टाइजिंग बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है, आपने इश्तिहार लगाया और आपको 15% कमीशन मिल गया, एंड दैट्स इट। सो दैट्स योर रेवेन्यू, यू नो, 15%, या उसमें कोई डिस्काउंट कर दिया, कमीशनिंग कुछ और हो गया, दैट्स द बिजनेस मॉडल। उसके बाद मैंने 2-3 कंपनियां लॉन्च की, मुझे बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि वो फिर मेरा ज़रा सोशल एंटरप्राइज वाला जहन बन गया। अभी मैंने ताबिश से भी यही सवाल पूछा था कि जी इम्पैक्ट और ये और वो, और अब चूंकि मैं एनजीओ भी नहीं हूँ, सो पैसे नहीं सोचे कि पैसे कहाँ से कमाने, ये सोच लिया इम्पैक्ट क्या होगा। नतीजा क्या हुआ कि वो 2 बिजनेस मेरे ठुस हो गए, बिकॉज जब पैसे नहीं कमाता ना बिजनेस, तो अनलेस कि आप एनजीओ हो या चैरिटी हो या गवर्नमेंट के फंडेड हो, द बिजनेस डज नॉट सर्वाइव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू पे यू, राइट। अच्छा, ये जो हु पे करेगा आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कंज्यूमर हो। 2 डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर और एक कंज्यूमर। कस्टम जो है पुराना अंग्रेजी का लफ्ज़ था, वो कहते थे कि आई एम गोइंग टू गिव यू माई कस्टम, और इसका मतलब होता था कि मैं तुमसे ख़रीदारी कर लूँगा,
سو کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ سے چیز خریدتا ہے, کنزیومر وہ ہوتا ہے جو اس کو یوز کرتا ہے. اٹس ناٹ آلویز دا سیم. تو اس کی سب سے ایک بالکل بیسک ایگزامپل دوں کہ بچے ایک چیز اگر خریدتے ہیں پلے اسٹیشن, تو وہ باپ پیسے دیتا ہے اور بچہ اس کو کھیلتا ہے. تو کنزیومر جو ہے وہ بچہ ہے لیکن کسٹمر جو ہے باپ ہے. اب اسی کو اگر آپ بزنس ماڈل کی دنیا میں لے جائیں تو فیس بک میں اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں, موسٹ آف یو آر ناٹ دا کسٹمرز, یو آر دا کنزیومرز. آپ فیس بک کو استعمال کر رہے ہو, آپ پیسے نہیں دے رہے. پیسے کون دے رہا ہے؟ پیسے وہ ریپل والا دے رہا ہے, ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. سو ایڈورٹائزر جو ہے وہ اس کا جو ہے کسٹمر ہے اور آپ اس کے کنزیومر ہیں. اب سوال یہ کہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے اگر وہ دیکھ آپ رہے ہیں مفت میں اور پیسے وہ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے جو مہنگی اور قیمتی چیز ہے وہ اٹینشن ہے. دیٹس دا موسٹ ایکسپینسو کرنسی رائٹ ناؤ, گیٹنگ اٹینشن, رائٹ؟ سو دا کسٹمر از پیئنگ فار یور اٹینشن. وہ آپ کی اٹینشن چاہتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے اور اس انٹریکشن کے بدلے میں اس کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے, اٹس ورتھ دیئر وائل. سو آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ ہاؤ آر یو ارننگ منی؟ جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو دیر آر نمبر آف کوسچنز دیٹ ارائز. بزنس ماڈل اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں کیا تو ول بی گیونگ اٹ آؤٹ ٹو ایوری ون. کافی لوگوں نے تو کیا ہوا ہوگا, بٹ بہرحال ول گو اوور دیٹ ایکسرسائز اگین. Now the biggest problem that people have is identifying کہ ان کا کسٹمر ہے کون اور وہ ان سے کیوں خریدتا ہے. اور اس پہ ہم محنت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں, اب آپ میں زیادہ تر ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں ایکچولی جو میرے پاس اس دفعہ آئے ہیں. اور ٹیک اسٹارٹ اپس میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے. مجھے ان کے بلائنڈ اسپاٹس بہت اچھی طرح پتہ ہیں کہ کیا چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا کہ کمرے میں ہاتھی کھڑا ہے پر ہاتھی نظر نہیں آ رہا. سو ٹیک اسٹارٹ اپس کا یہی حال ہے, دے ڈونٹ سی دا ہاتھی, اینڈ دیٹ از وائی دے بلنڈر. یو گائز may be brilliant in developing the technology, but that's probably one third the part, right? One third is approaching the customer and one third is satisfying the customer. تو جب تک یہ تینوں تھرڈ اکٹھے نہیں ہوں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ این ایکسپیرینس جس سے آپ کا کسٹمر کہے کہ جناب یہ تو زبردست ہو گیا, دس از واٹ آئی ریئلی لو. ایپل جو ہے اس میں اسپیشلائز کرتا ہے کہ ڈیزائن فلاسفی اینڈ آل آف دیٹ. اچھا جی, کیا ہے جی بزنس ماڈل؟ کینوس ورک شاپ, ٹھیک ہے, اچھا بنا لیے, ٹھیک ہو گیا. اب کسٹمر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کسٹمر کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کا obvious کسٹمر ہے, اینڈ سم ٹائمز دیٹ از ناٹ یور کسٹمر, رائٹ؟ obvious کسٹمر سے کیا مراد ہے میری؟ obvious کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ اچھا یہ چیز کرو, یہ تو یہ کسٹمر اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے. میں اس کی ایک ایڈورٹائزنگ کلاس میں یہ ایگزامپل دیا کرتا تھا, بڑی ایک عجیب و غریب سی ایگزامپل تھی, ویسے ہی میرے ذہن میں اسٹک کر گئی. میں نے کہا ویلنٹائن ڈے ہے اور آپ جو ہیں آپ بناتے ہیں جیولری, ڈائمنڈ اینڈ سلور جیولری. ہو از یور کسٹمر فار ویلنٹائن ڈے؟ اور یہ سوال کلاس کو آدھے آدھے میں تقسیم کر دیتا تھا, یو نو, because most of the people said the girls and some people said the boys, and actually the answer is the boys. The people who are going to gift, they are the customer of the jewelry manufacturer, not the girls who are going to wear. They are the ultimate consumer. You understand the difference? کئی دفعہ اتنا obvious نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے وہ میرا کسٹمر ہے, تو آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے کسٹمر کون ہے, کیوں خرید رہا ہے, اور اس کو اس کا پین کیا ہے, اس کی نیڈ کیا ہے. موسٹ آف دا ٹائم دیر از اے پین, اور پین کین بی ایکچولی it does not necessarily have to be a pain in a painful way. It can be a need that's left unfulfilled. جیسے کریم جو ہے, کریم سے پہلے بھی تو لوگ سفر کرتے تھے نا, جاتے تھے ون پوائنٹ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, لیکن کریم کے آنے کے بعد سڈنلی آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بدل گئی. فوڈ پانڈا, فوڈ پانڈا سے پہلے بھی ہم کھانا کھاتے تھے, لیکن فوڈ پانڈا کے بعد ایک دم سے ہمیں پتہ لگا تو بڑی زبردست نیڈ تھی میری. Sometimes you don't even realize you have a need, and that is the biggest customer that you have. ایک ہے obvious customer. obvious customer کیا ہے؟ آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں, جو آپ جیسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, not 100% like yours but 70% like yours, وہ کس کو بیچ رہے ہیں؟ You think that is my customer. Sometimes that's just the tip of the iceberg. اصل کسٹمر نیچے ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دوست ہے میرے, جیرمی ہگز کے نام سے. یہ آسٹریلین ہے اور پاکستان میں رہ رہا ہے, اور شادی بھی پاکستانی لڑکی سے ہوئی جس کی وجہ سے میری دوستی ہوئی, بیکاز آئی نو دا گرل since she used to work in Dawn. تو جیرمی جو ہے, اس نے سندھ میں سولر سولوشن لانچ کیا, اور یہ اب سولر والوں کے لیے انٹرسٹنگ بات ہے.
اور آپ شاید جانتے بھی ہوں جیرمی کو ویسے. سو جیرمی نے کیا کیا, ہی ڈڈ ناٹ گو اینڈ انسٹال سولر سولوشنز جیسے سب لوگ کرتے ہیں, 5 کلو واٹ, 2 کلو واٹ, 10 کلو واٹ. اس نے کہا کہ گاؤں میں بجلی نہیں ہے, اور چونکہ گاؤں میں بجلی نہیں ہے تو دس از اے پرابلم دیٹ آئی وانٹ ٹو سالو. دا فرسٹ کسٹمر دیٹ ہی اسٹارٹیڈ سالونگ اٹ فار واز کہ میں آپ کو ایک پینل لگا دیتا ہوں اور آپ موبائل فون چارج کر لیں, اور ایک موبائل فون کے آپ 10 روپے لے لیں اور آپ مجھے کرایہ دے دیں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دس سولر سسٹم آن اے منتھلی رینٹ. تو وہ پینل اور اس کا اس نے کاسٹ نکالا, اس نے لائف نکالی, اس پہ اپنا پروفٹ نکالا, اور اس نے اس کو تقسیم کر دیا. اس نے کہا جی مینٹیننس میرے لڑکے کریں گے اور آپ سے منتھلی رینٹ لیں گے. سڈنلی انسٹیڈ آف پیئنگ لیٹ سے 50,000 70,000 80,000 روپیز, جو کہ ایک چھوٹی سی گاؤں کی دکان کے لیے افورڈیبل نہیں تھا, اٹ کیم ڈاؤن ٹو 1,000-1,200 روپیہ, وچ واز پرابلی افورڈیبل. اور ساتھ اس نے ماڈل بنا دیا کہ آپ یہ جو ہے نا فون چارج کر دیں. فون چارج کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے گاؤں میں جہاں بجلی نہیں ہے اور فون سب کے پاس ہے. تو پورا ماڈل بن گیا. یو سی ہاؤ دا جگسا کیم ٹوگیدر, مختلف پارٹس اکٹھے ہو گئے. اور اب 1200 میں ایگزیکٹلی میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, اور یہ میں نے پوچھا ہوگا آپ سے لاسٹ ٹائم بھی, میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں 13-14 سال پہلے ٹریفک جیم نہیں تھے, ٹریفک جیم نہیں تھے, بہت بہت کم جگہوں پہ گاڑیاں پھنستی تھیں. اب ہر جگہ پہ گاڑی پھنستی ہے, پشاور میں پھنستی ہے, گجرات میں پھنستی ہے, اسلام آباد میں پھنستی ہے. Everywhere there are too many cars. So what has happened? The business model of the car industry has changed. کیا چینج آئی بزنس ماڈل میں؟ آپ کو لمپ سم کی بجائے لیز پہ خرید سکتے ہیں. سو لیزنگ انڈسٹری نے آ کے ایک فائنینشیل پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا اور سڈنلی گاڑی خریدنا افورڈیبل ہو گیا. اور جب گاڑی خریدنا افورڈیبل ہو گیا دین ایوری بڈی کین بائی اے کار. اور جب ہر بندے نے گاڑی خرید لی, ظاہری بات ہے ٹریفک جیم ہی ہوں گے نا. سو دا تھنگ از 4 پی ہیں مارکیٹنگ میں, آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے ویسے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا پی آپ کا ہوتا ہے پروڈکٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پلیس, پلیس سے مراد ہے ڈسٹریبیوشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پرائس, قیمت, اور اس کے بعد ہوتا ہے پروموشن. یہ 4 پی ہیں جو آپ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں اس میں انٹیگرل ہیں. میں نے ریکارڈ اس لیے کروایا ہے کہ آپ بعد میں اس کو دیکھ سکیں. سو یہ 4 پی ہیں جو انٹیگرل ہیں. میں بزنس ماڈل میں جو سکھاتا ہوں وہ یہ کہ ان چاروں پیز کو ہم نے الگ الگ انالائز کرنا ہے. کیا میں کسی چیز کو پروموٹ کر کے اس کے لیے نئی مارکیٹ ڈیمانڈ کریٹ کر سکتا ہوں یا کوئی نیگیٹو امپریشن ختم کر سکتا ہوں؟ کیا میں پرائسنگ کو ٹویک کر کے اس کے لیے کوئی نیا, مسئلہ جو میرا پہلے بیچ میں جو تھا بیرا, جو یہ پشاوری چپل بناتا ہے, سو بیرا جو تھا اٹ واز 3 times more expensive than the traditional پشاوری چپل, and that was their marketing strategy. Because it was expensive, people were buying it. سمجھ رہے ہیں, سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مہنگا تھا اس لیے لوگ خرید رہے تھے. اگر وہ اس قیمت سے جو مارکیٹ کی قیمت تھی 300 روپے مہنگا ہوتا لوگ نہ خریدتے. But they were very expensive. And people said, they're so expensive, they must be very good. And they were. لیکن اگر وہ اتنی قیمت نہ بڑھاتا تو so price works both ways. And the worst thing you can do generally میں کموڈٹی اور برانڈ میں ایک فرق ہوتا ہے. کموڈٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ چاول خریدنے گئے, آپ نے چاول خرید لیے, 80 روپے کلو تھے. برانڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ مغل رائس خریدنے گئے, 120 روپے ہے, کھلا چاول 80 روپے ہے, آپ 40 روپے برانڈ کے دے رہے ہیں. آپ جوتا خریدنے جاتے ہو, جاگر, نائکی جو ہے وہ 4,500-5 ہزار کا منیمم, خیر اب تو وہ 20,000 کا ہو گیا ماشاء اللہ, مجھے سمجھ نہیں آیا 20,000 کا کیوں ہو گیا, لیکن ہو گیا. سو 20,000 کا چپل ہے, وہ جوتا ہے. اور اسی کمپنی کا جو بنا رہی ہے وہ جاگر, چائنیز کمپنی, وہ اپنا زین جون کر کے نکالتی ہے, وہ آپ کو 2300 روپے کا مل جاتا ہے. یو آر ناٹ ولنگ ٹو بائی دیٹ زین جون, یو وانٹ ٹو بائی دا نائکی. What is the difference? That's the difference between a commodity and a price brand. میں ان دونوں میں ڈسٹنگوش کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہتا ہے میں پرائس پہ کمپیٹ کروں گا, then you're going to enter into the commodity market. You have to decide this. پرائس پہ کمپٹیشن کا مطلب ہے کموڈٹی مارکیٹ. کموڈٹی مارکیٹ کا مطلب ہے 3 مہینے بعد آپ سے سستا کوئی اور مارکیٹ میں بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے. So that is not the market in which you survive unless کہ آپ کا اسکیل ہی کچھ اور ہو جائے. جیسے کہ والمارٹ ہے, والمارٹ کہتا ہے لوئسٹ پرائسز گارنٹیڈ, لوئسٹ پرائسز گارنٹیڈ. اور گارنٹی کیا ان کی؟ اس سے سستی ہے, رسید لے آؤ اور ہم سے ڈفرینس لے لو اور ساتھ ہم جرمانہ بھی دیں گے آپ کو. تو یہ جو لیول ہے نا,
یہ والمارٹ اچیو کر سکتا ہے. بٹ ڈو یو وانٹ ٹو پلے ایٹ دیٹ لیول؟ سو پرائز کے دونوں تینوں ڈٹرمنٹس ہیں. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ پرائز کو سمجھنے کے لیے ایک پرائز کی ڈائریکٹ ایسوسیشن، کوئی بھی چیز جو آپ بیچ رہے ہیں نا اس کی ڈائریکٹ ایسوسیشن سب سے پہلے آپ نے کسٹمر کو سمجھنا ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے کسٹمر کو ویلیو کیا مل رہی ہے. ویلیو کیا چیز ہے؟ ویلیو وہ سیٹسفیکشن ہے جو آپ کی پروڈکٹ سے ڈٹرمن کر رہا ہے. وہ جو ویلیو ہے اس کے لیے وہ کتنے پیسے دینے کو تیار ہے. دس از اے چین، دس از ہاؤ یو تھنک. اس ویلیو کے کتنے پیسے دینے کو تیار ہے. اگر وہ اس ویلیو کے لیے آپ کو پیسے دینے کو تیار ہے، پھر اگلا سوال اٹھتا ہے کہ اچھا کمپٹیشن اس ویلیو کو کرنے کے لیے کیا قیمت لگا رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر تو ویلیو کے لیے 150 روپیہ دینے کو تیار ہے لیکن کمپٹیشن 45 روپے میں بیچ رہا ہے، now then you have to have a very strong differentiator. اس سے پہلے کہ آپ 150 میں بیچ سکو، آپ کو تو 50 روپے میں بیچنا مشکل ہوگا کیونکہ کمپیٹیٹر آپ کا 45 میں بیچ رہا ہے. دیکھیں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز خریدتا ہوں اینڈ آئی تھنک اٹس انڈر پرائزڈ، بٹ آئی ڈونٹ گو اراؤنڈ اینڈ ٹیل دا شاپ کیپر یار یہ انڈر پرائزڈ ہے، تم اس کے 100 روپے اور بھی لیتے میں دے دیتا. آئی ڈونٹ سے دیٹ. وائی وڈ آئی سے دیٹ؟ کسٹمر ول آلویز بائی سم تھنگ فار دا پرائز دیٹ دے کین افورڈ. صرف یہ ہے کہ اگر میں لیٹ سے پرادا کا کوئی وہ خرید رہا ہوں، لیٹ سے کوئی فینسی سا کوٹ خرید رہا ہوں اور وہ 800 روپے کا ہے، آئی ول سے دس از ڈیفینیٹلی ناٹ پراڈا. اگر یہ پراڈا ہوتا تو یہ 45,000 کا ہوتا. نو. تو ایسوسیشنز ہیں کسٹمر کے ذہن میں پرائس کے ساتھ. اچھا سو پہلا میں نے پروموشن کہا، دوسرا میں نے پرائس کہا، تیسرا جو ہے وہ ہے پلیس، ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کی ایک ایگزامپل جیریمی ہگز بھی ہے کہ وہ ان کے علاقے میں جا کے انہیں ڈیلیور کر رہا ہے سولوشن، ساتھ میں ان کو مینٹیننس دے رہا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ہے. انسٹیڈ آف وہ جائیں کراچی سے خریدیں، حیدرآباد سے خریدیں، وہ سارے فٹیک میں پڑے، یہ آسان ہے، فون کیا آپ نے، آپ کے آ کے انہوں نے سیٹ کر دیا. ڈسٹریبیوشن کی سب سے جو ریڈیکل ایگزامپل ہے وہ والز آئس کریم ہے، جس نے ٹرائی سائیکل لانچ کی جس کی وجہ سے والز آپ کے گھر پہ آ گئی، رائٹ. تو انہوں نے آئس کریم کی ڈسٹریبیوشن بدل دی. یا ڈسٹریبیوشن کی ایگزامپل K&N ہے، جنہوں نے آپ کے کہا کہ آپ گھر میں فون کریں آپ کو ڈلیوری ہو جائے گی فروزن فوڈ کی جو آپ کو چاہیے. یہ ڈسٹریبیوشن ہے. کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ گروسری جو ایٹ ڈور اسٹیپ کتنے ایپ آئے ہیں، اسلام آباد میں کوئی 8 آئے ہیں، رائٹ. سو گروسری ڈلیوری اتنے زیادہ ایپس آئے ہیں، دیٹس ڈسٹریبیوشن. دوائی آپ کے گھر پہ ڈلیور ہونا، دیٹس ڈسٹریبیوشن. سو ڈسٹریبیوشن از بیسیکلی ایک چیز ٹریڈیشنلی کہاں اویلیبل تھی اور وہ کیسے اویلیبل ہو گئی. آخری چیز جو ہے وہ پروڈکٹ ہے. سو پروڈکٹ کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ میں آبزرویشن دوں کہ جنید جو کہ سی او تھے کریم پاکستان کے، میں اس کا ایک بیٹھا تھا میں اس میں ٹاک میں، تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا یار آپ کو گاڑی کیوں چاہیے؟ یو ڈونٹ نیڈ اے کار. آپ کی گاڑی زیادہ تر یا گھر پہ کھڑی ہوتی ہے یا کہیں اور کھڑی ہوتی ہے. کریم آپ کو سستی پڑتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اے ڈرائیور، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو دا ہیسل آف پارکنگ. آپ کو سارے مسئلے ختم ہو گئے. اگر آپ ایک مہینہ بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ کریم ورسس یور اون کار، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار کریم سستی ہے. اچھا آئی ڈو ناٹ ایگری ود ہم. اور اس کے اور بھی ریزنز ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹیٹس بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، اور میں شاید 15 منٹ ویٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور جن جگہوں پہ جانا ہے، یہ میری تو چونکہ وہ بھی ٹریول کافی ہے نا انٹر سٹی، تو اس میں بھی اپنی گاڑی کی ضرورت ہے. تو وہ لیکن زیادہ تر کسٹمرز جنہوں دفتر جانا ہے، دفتر سے گھر آنا ہے، ان کے لیے شاید what he's saying is true. سو پروڈکٹ کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کیا چیز کیسے چینج کرتے ہیں یا کیسے ایوالو کرتے ہیں کہ کسٹمر کو اس میں ویلیو نظر آئے. یہ ذہن میں رکھو کہ ساری چیز جو ہے اٹس اراؤنڈ دا کانسیپٹ آف ویلیو. ویلیو سمجھنی ہے آپ نے کہ میں جس بزنس میں ہوں، جو میں پروڈکٹ ڈلیور کر رہا ہوں، اس میں میں کیا ویلیو کریٹ کر رہا ہوں، اور کیا یہ ویلیو کسٹمر کو چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم کئی دفعہ ایسی پروڈکٹس یا سروسز ڈیولپ کرتے ہیں جو کسٹمر کو نہیں چاہیے ہوتی، ٹھیک ہے نا. ٹیلی فون، ایکس رے، مائکرو ویو، یہ وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں. ٹیکنالوجی پہلے بنی، بعد میں سمجھ میں آیا کہ ویلیو کیسے کریٹ کی جائے. تو اسی لیے اب یہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی کہ ریسرچ میں سے دیکھیں کہ اس میں سے کمرشل ایسپیکٹس کیا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ہو گئی موٹی موٹی باتیں. سو 4 پیس، ان 4 پیس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کیا ہلائیں اور کیا چیز ہو جائے گی. اچھا لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب کلاس شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں چیلنج آل assumptions.
کوئی بھی چیز اگر آپ کہیں گے نا میری کمپنی یہ کر رہی ہے, میں کہوں گا اس میں ازمپشنز کیا ہیں. ازمپشنز میں ہال بکنگ اٹھا لیتا ہوں, اشفاق نے جو بھی بات کی. ازمپشن ہے کہ لوگ جو ہیں ہال بکنگ ایپ کی ضرورت ہے یا ہال بکنگ ویب سائٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ازمپشن ہے. یہ ازمپشن کیوں ہے؟ یہ تو ضرورت ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا جی, ایک سیکنڈ صرف. خاور ایک سیکنڈ ریکارڈنگ روک لیں. یہ میں روک لیتا ہوں. اچھا, تو یہ آف ہی نہیں کیا ہم نے, آن کیا ہوا ہے. رائٹ. سو ہم کہاں پہ تھے؟ We were challenging assumptions. چیلنج آل assumptions. اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں assumptions کیا ہیں, کہ جی مجھے کسٹمر آرام سے مل جائیں گے, کسٹمر کو اس میں سے یہ ویلیو دریافت ہوگی, کسٹمر اس ویلیو کے لیے ایڈیشنل پیسے دینے کو تیار ہوگا, یا دوسرا آدمی اپنی کٹ دینے کو تیار ہوگا, کٹ مجھے آرام سے مل جائے گی. اس کے اندر یہ ساری assumptions ہیں. ان ساری assumptions کو کھول کے مطلب میں کہوں گا کہ آپ جتنی assumptions سمجھ میں آتی ہیں ان کی لسٹ بنائیں, اس کے بعد ان کو پرائرٹائز کریں. ٹھیک ہے. پرائرٹائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ پرائرٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خطرناک assumptions کیا ہیں. اس کو ایرک ریز اپنی کتاب لین سٹارٹ اپ میں کہتا ہے لیپ آف فیتھ assumptions. لیپ آف فیتھ assumptions وہ ہیں کہ آپ نے جو assumption کی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر غلط ہو گئی تو آپ کی بزنس ماڈل فیل ہو جائے گا. رائٹ. سو وچ آر دوز assumptions؟ رائٹ. فار ایگزامپل اس وقت الیکٹرک وہیکل پہ ایک بیٹ ہو رہی ہے, اور وہ بیٹ یہ ہو رہی ہے کہ 8 سے 10 سال میں گیسولین انجن ختم ہو جائیں گے. اگر الیکٹرک وہیکل والے اس بات میں درست ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کو اتنا نیچے لے آتے ہیں انکلوڈنگ بیٹری, اب آپ سوچیں کہ اگر یہ بات سچ ہو جائے تو امپیکٹ کیا ہوگا. آئل انڈسٹری پہ کیا امپیکٹ ہوگا, گیسولین وہیکلس پہ کیا ہوگا, سروس سینٹرز پہ کیا ہوگا, پیٹرول پمپس پہ کیا ہوگا. دا ہول انڈسٹری ول شفٹ. رائٹ. سو جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ٹرینڈز دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ, لیکن اس کے ساتھ وہ ازمپشن بھی بنا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم کہ اس میں سے کیا چیز ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ نے لیپ آف فیتھ ازمپشنز 3 4 4 آپ سب لوگ بنائیں اپنی, کہ یہ سب سے خطرناک ہے, اور یہ آپ مجھے میل بھی کریں کہ جی میں نے سوچا میری ازمپشن میں سب سے خطرناک یہ ازمپشنز ہیں, بیکاز ہم اپنی کوچنگ کے اندر ان ازمپشنز پہ بھی کام کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو چیک اینڈ ویلیڈیٹ. آپ نے اپنے کسٹمر کو سمجھنا ہے اور آپ نے اپنے کسٹمر کے قریب رہنا ہے. دیٹس واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو. اچھا, جو آپ نے کینوسز بنا لیے ہیں, مجھے خاور نے لکھ کے بھیجا ہے کہ بنا لیے ہیں, یہ میرے ساتھ ذرا شیئر بھی کر لیجئے گا. رائٹ. تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے آپ کیا کر رہے ہیں. اب میرے بیسک 3 4 سوال ہیں جو میں چاہوں گا آپ سارے لکھ کے مجھے بھیجیں. پہلا سوال ہے who is my customer and why do I think this is my customer. ٹھیک ہے. The second question is which additional market segments can I tap into. اور market segments کو میں define کر دوں, it can be audience, it can be geographically spreading into other territories, it can be product کا کوئی اور use, whatever product that you're making اس کا کوئی اور use, اس کے اوپر I want to understand that. Number 3, how does my business earn revenue. Number 4, how am I different from my competitors. What additional value do I offer. ٹھیک. اور نمبر 5, in my view these are the 3 biggest challenges or bottlenecks in front of my business. ٹھیک ہے. یہ سوال جب آپ ایکسرسائز کرو گے نا آپ کا دماغ کافی کھلے گا. رائٹ. اور میں آپ کو اس کے 2 یا 3 دن آپ لے لیں. آج ہے کیا تاریخ ہے, آج 6 تاریخ ہے نا. سو لیٹ سے کہ آپ مجھے 9 کی صبح کو بھجوا دیں گے. سر لاسٹ کوسچن ریپیٹ کیجیے گا پلیز. یہ ریکارڈنگ میں بھی آ گیا, سو ریکارڈنگ سے اٹھا لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو مطلب یہ کہ جب آپ یہ ایکسرسائز کر لو گے نا اور 9 تاریخ کو آپ مجھے بھیج دیں, ای میل میں ادھر بھی ٹائپ کر دیتا ہوں, خاور اس میں گروپ میں ڈال دیتے ہیں ایکچولی, لیکن خیر. سو
اس سے یہ ہوگا کہ ہماری سپیڈ بہت بڑھ جائے گی. ایک اور سوال میرا خیال ایڈ کر لیں, اور وہ سوال یہ ہے, in the next 4 months at NIC Peshawar, at the end of it, this is what I want to have achieved. اس کو ہم ذرا آسان کر لیں. اس کو آسان کریں تو in my journey with NIC Peshawar, this is what I wish to achieve. مطلب 4 مہینے بعد آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اسمارٹ گولز کو فالو کریں, یعنی کہ ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے, میجریبل بھی ہونا چاہیے, اور وہ سارا کچھ ہونا چاہیے. سو یہ بات میں نے ساروں سے کرنی تھی, اور اب میں دوبارہ اشفاق کے ساتھ شروع کر دوں اپنا. اشفاق پھر غائب ہو گئے ہیں بھائی. میں چیک پاور ریکارڈنگ روک لیں. ٹھیک. اچھا جی, سو تھینک یو ایوری ون. یہ تو میں نے